बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और अम्मा खेत में अपने जानवरों के लिए चारा काटने गए। अभी हमें चारा काटते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे थोड़ी दूर काम करती हुई अम्मा की जोरदार चीख सुनाई दी। मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई घास काटने वाली दरांती फेंक कर भागती हुई अम्मा के पास पहुंची। अम्मा का एक हाथ उनके पांव पर रखा था और वो तकलीफ से चिल्ला रही थी। मैंने जब झुककर अम्मा का पांव देखा तो वहां पर दो छोटे छोटे से निशान थे। अम्मा को किसी सांप ने काट लिया था। अम्मा मुझे कह रही थी कि तुम पीछे हट जाओ, वो इसी तरफ गया है। अम्मा घास की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने अम्मा की बात ना मानते हुए झुककर अम्मा को और सहारा देकर उसको खेत के किनारे तक ले गई। अम्मा को शदीद पसीने आ रहे थे। मैंने दूर खेत में काम करते हुए अपने पड़ोसी चचा को आवाज दी, चचा जल्दी आओ, अम्मा को सांप ने काट लिया है। मेरा नाम रोजीना है और मुझे घर वाले रोजी रोजी कहते हैं। हम लोग सिंध के इलाके दादू के कच्चे के इलाके में रहते हैं। मेरा अब्बू एक गरीब किसान है जो वडेरों की जमीन पर काम करता है। घर में 2-3 दूध देने वाली गाय और भैंसे हैं। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूं। अब्बा उस वक्त वडेरों की औताक पर था। उनके कोई मेहमान आने वाले थे तो उनकी चाकरी के लिए और भी कुछ लोगों को बुलाया हुआ था। चाचा ने जल्दी से अम्मा की टांग पर कसकर अपने सर पर बंधा हुआ साफा बांध दिया और फिर थोड़ी दूर काम करने वाले अपने चचाजाद भाई को भी बुला लिया। उन लोगों के पास घास रखने के लिए गधा गाड़ी थी। दूसरे चाचा ने अपने अजरक में अम्मा को लिटाया और दोनों चाचा लेकर जल्दी से भागे ताकि गधा गाड़ी में डालकर गांव की डिस्पेंसरी ले जा सके। शोर शराबा सुनकर पास के काम करने वाली दूसरी खातीन भी पहुंच गई। उनमें से 2 खातीन ने कहा, रोजी तुम जाकर अपने बाप को खबर करो, हम थोड़ा घास और काटकर तुम्हारे जानवरों के लिए ले जाएंगे और तुम्हारे घर पहुंचते हैं। मैं रोती पीटती भागती हुई वडेरों के औताक तक पहुंच गई। उसके बंदों ने मुझे रोकने की कोशिश की मगर मैं घबराई हुई थी। मैं उसको धक्का देकर औताक में पहुंच गई। यहाँ पर वडेरे के पीछे मेरा बाप हाथ बांधे खड़ा था। कुछ लोग बैठे थे जो कि हुलिये से बहुत रईस लग रहे थे। उन लोगों के सामने तरह तरह की बोतलों में रंगीन पानी रखा हुआ था। मैं बचपन में कभी कभी आ जाती थी इस जगह, मगर जब से मैं बड़ी होना शुरू हुई थी मेरे बाप ने सख्ती से मना किया था कि तुम कभी भी वडेरों की औताक पर नहीं जाओगी। मैं बुरी तरह रो रही थी। मेरा दुपट्टा भागते हुए रास्ते में कहीं गिर गया था। मैं नंगे सर थी। ये देखकर मेरे बाप को बहुत गुस्सा आया। वडेरे के पास बैठे हुए दोस्तों ने मुझे सर से पैर तक घूर के देखा और आपस में कोई बात करने लगे। वडेरे ने मेरे बाप से कहा, हाकिम अली, तुम्हारी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई है, पूछो इससे क्या बात है। सदमे की वजह से मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। मेरे बाप ने गुस्से से मेरे बाजू को पकड़ा, अपने सर पर बंधा रुमाल उतार कर मेरे सर पर डाला। मैंने अब्बा को रोते हुए बताया कि अब्बा, अम्मा को नाग ने काट लिया है, मुझे अभी डिस्पेंसरी पहुंचना है। तो वडेरे ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं बख्शू से कहता हूं तुम बाप बेटी को डिस्पेंसरी ले जाएगा और साथ ही अपनी जेब से निकाल कर कुछ पैसे भी अब्बा की तरफ बढ़ाए। मैंने देखा कि अब्बा के हाथ कांप रहे थे। उस पर उसने अब्बा को बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, ले लो पैसे, तुम लोग हमारे हारी हो, अगर तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये कहकर उसने अब्बा को जबरदस्ती पैसे दे दिए। अब्बा मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा। बख्शू को जब तक इत्तला मिल गई थी, वडेरे की छोटी गाड़ी में वो हम बाप बेटी को बिठाकर जल्दी से डिस्पेंसरी की तरफ ले गया। वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बोला कि गांव में सांप के कांटे की वैक्सीन खत्म हो गई है, तुम ऐसा करो, इसको जल्दी से शहर के सिविल अस्पताल ले जाओ। ये सुनकर मेरे अब्बा की तो हालत खराब हो गई। बख्शू ड्राइवर जो हमारे साथ था उसने अब्बा को तसल्ली दी और हवेली फोन करके वडेरे से पूछा, साईं इधर डॉक्टर की वैक्सीन खत्म है, बोलते हैं शहर के हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वडेरे ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसको शहर के हॉस्पिटल ले जाओ। अब्बा मुझे अम्मा को लेकर शहर के हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बख्शू बार बार अब्बा को तसल्ली दे रहा था कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मगर मेरा अब्बा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। अब अम्मा से प्यार भी बहुत करता था। अम्मा की आंखें बंद थी और सांस भी हल्का हल्का सले रही थी और आधे घंटे में हम शहर के हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर डॉक्टर ने फौरी तिब्बी इमदाद अम्मा को दी और वैक्सीन मिल गई। शुक्र है कि अम्मा थोड़े टाइम से पहले पहुंच गए, वरना डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 15-20 मिनट और देर हो जाती तो मरीज ने नहीं बचना था। सांप बहुत ज्यादा जहरीला नहीं था। शायद अब्बा के पास वडेरे के दिए हुए पैसे भी थे, इसलिए अम्मा का इलाज करवाने में कोई मसला नहीं हुआ। बख्शू हमें हॉस्पिटल छोड़कर गांव वापस चला गया था। अब्बा ने अपने भाई को फोन करके पीछे बच्चों की खैरियत मालूम की। मैं, अब्बा और अम्मा अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर गांव वापस पहुंच गए। चंद दिन में अम्मा सेहतयाब हो गई। अम्मा और अब्बा वडेरे के बहुत एहसानमंद थे। अब्बा ने जाकर वडेरे का शुक्रिया अदा किया।
اب گھاس کاٹنے کے لیے زیادہ تر ابا ہی جاتا تھا۔ اس بات کو ابھی مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن ابا حویلی سے بہت پریشان واپس آیا۔ میں اس وقت باہر بہن بھائیوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ابا میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے میں اماں کے پاس چلا گیا۔ میری عادت تھی کہ جیسے ہی ابا گھر آتا تو میں پانی کا گلاس بھر کے ابا کو جا کر دیتی تھی۔ میں نے توے سے روٹی اتاری، بھاگ کر پانی کا گلاس بھرا اور ابا کو دینے کے لیے بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ ابا سر پکڑے بیٹھا تھا، اماں بھی پریشان تھی۔ میں نے سنا ابا کہہ رہا تھا انکار کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، سائیں ہے، خود کہا ہے یہ نکاح اگلے جمعہ ہو جائے گا، میرے پاس اس بات کو ماننے کی وجہ ہی نہیں ہے۔ میں نے ابا کو کہا ابا پانی پی لو۔ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر ابا نے بہت پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میں واپس آ کر کھانا بنانے لگی۔ میرے 4 اور بہن بھائی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی کھانا بن جاتا۔ اکثر ہم لوگ چولہے کے پاس بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گرم گرم روٹی اتار کر دے رہی تھی۔ ساتھ ہی میں نے اماں کو آواز لگائی، اماں بھاجی تازی بنی ہے اور روٹی بھی گرم ہے، تم بھی اپنی اور ابا کی روٹی لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی چولہے کے پاس آ گئی۔ اماں بہت اداسی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے جلدی جلدی بھنڈی کی سبزی اور گھی کا چھینٹا لگی ہوئی گرم گرم روٹی رکھ کر اماں کو پکڑا دی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور روٹی لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے ابھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ ہم لوگ جلدی سونے کے عادی تھے، گرمی کا موسم تھا۔ صحن میں سب کی چارپائیاں بچھا کر بستر لگائے۔ چھوٹے بہن بھائی آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے جلدی ہی سو گئے۔ اماں ابا کی چارپائی ہم لوگوں سے ذرا ہٹ کر صحن میں لگی ہوئی تھی۔ ابا روٹی کھا کر پھر سے باہر چلا گیا تھا۔ اماں اکیلے ہی اپنی چارپائی پر پڑی تھی۔ آج پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اماں ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ میں نے 2-3 بار جھانک کر اماں کو دیکھا اور اماں سے پوچھا اماں کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ طبیعت ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں جلدی ہی سو گئی۔ اگلی صبح روز کے کام ہو رہے تھے۔ اماں نے مجھے کہا کہ شام کو کچھ مہمان آئیں گے، گھر کو اچھی طرح سے صاف رکھوں، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جو بڑے والا سندھی ککڑ ہے اس کو ٹائم سے ہی چچا ظہور سے کٹوا کر لا دو۔ میں نے یہ سن کر حیرت سے اماں سے کہا اماں کون آ رہا ہے کہ تم بڑے والا ککڑ کٹوا رہی ہو؟ مہمان زیادہ ہیں کیا؟ نہیں تو مرغی ہی سے کام چل جائے گا۔ اماں نے کہا زیادہ مت بول، جو کہا ہے وہی کرنا، اور پھر پیٹی میں کافی دیر تلاش کرنے کے بعد مجھے ایک نیلے رنگ کا ریشمی سوٹ نکال کر دیا اور کہنے لگی اس کو استری کر کے رکھ دے۔ میں نے سوٹ ہاتھ میں پکڑ کر شوق سے پوچھا اماں تو کہیں جائے گی اتنا پیارا سوٹ پہن کر؟ کیونکہ وہ سوٹ اماں کا تھا۔ اماں کہنے لگی میں کہیں نہیں جا رہی، یہ سوٹ تو پہنے گی۔ میں نے خوشی سے سوٹ کے اوپر ہاتھ پھیر کر دیکھا، بڑے بڑے سندھی شیشے لگے ہوئے سرخ کڑھائی والا نیلا سوٹ۔ اماں جب جب یہ سوٹ پہن کر تیار ہوتی تھی تو مجھے بہت بھلا لگتا تھا۔ میں خوشی خوشی سوٹ کو اندر رکھ کر کام کرنے لگی۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے سارے گھر کو صاف ستھرا کر دیا تھا، سوٹ استری کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر دوپہر سے پہلے ہی بڑے والا سندھی ککڑ کٹوا کر لے آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو دادی بھی اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ دونوں خواتین سر جوڑ کر پتہ نہیں کون سے منصوبے بنا رہی تھی۔ میں نے دادی کو جا کر سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا۔ دادی چھوٹے چچا کے پاس رہتی تھی 2 گھر چھوڑ کر۔ تھوڑی دیر میں میری چاچی بھی آ گئی۔ اماں نے اسے کہا کہ مہندی گھول کر روزی کے ہاتھوں پر لگا دینا۔ میں یہ سب سن کر بہت حیران اور پریشان تھی۔ چاچی خوشی خوشی مہندی گھولنے لگی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں کہنے لگی پریشان مت ہو، شام کو تیری منگنی ہے۔ یہ سن کر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میری 2 دوستوں کی بھی منگنی ہوئی تھی، مگر وہ تو عمر میں مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی، میں تو ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ سوال میرے ذہن میں اٹک گیا۔ چاچی نے مجھے مہندی لگا دی۔ میں بھی سوچ رہی تھی معلوم نہیں ایک دم کیا ہو گیا ہے گھر والوں کو۔ شام سے پہلے اماں نے کہا کہ نہا دھو کے تیار ہو جا۔ میں نے چپ کر کے اماں کی بات مان لی۔ میں اماں کے جوڑے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ میری 2 چوٹی بنا دی، بھر بھر کے میری آنکھوں میں سرما لگایا اور اپنے سامان میں پڑی ہوئی گلابی لپسٹک بھی لگا دی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اماں اور چاچی نے مل کر کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے مہمان آ گئے۔ رسم و رواج کے مطابق کپڑے، مٹھائی اور دوسرا سامان لے کے آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں میری ساس نے میرے سر پر کام والی چنری اڑا دی، کچھ پیسے دیے اور باقی رسم کی۔ کھانا کھانے کے بعد عورتوں نے سندھی گیت گائے اور یوں میری منگنی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میری منگنی کس سے ہوئی ہے۔ تبھی ابا گھر آیا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ دادی اور چاچی بھی مجھ سے مل کر اپنے گھر چلی گئی۔
मैं बहुत घबराई हुई थी। अम्मा कमरे में आई तो मैंने पूछा, अम्मा ये सब क्या है, मेरी मंगनी इतनी जल्दी कैसे हुई? तो अम्मा ने कहा कि बेटा सभी की शादियां होती है, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़ी देर से। बस साईं का हुक्म है कि तेरी शादी करनी है। लड़का उस हवेली में काम करता है, अच्छा लड़का है, शरीफ लोग है और तुझसे ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस 19 साल का है। फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ सब समझ आ जाएगी। मैंने बेदिली से कपड़े बदले और जाकर सहन में लेटकर सोने लगी। अगले रोज मुझे ये भी मालूम हो गया था कि मेरी शादी जुमा के दिन है। अम्मा अब्बा भी चुप थे और मैं भी। रोज रात को गाने गाए जाते। हमारे गांव में रिवाज है कि जिस घर में भी खुशी होती, मोहल्ले की औरतें रोजाना रात को गाने गाती थीं। ऐसे ही जुम्मा का दिन आ गया, मेरी शादी हुई, बहुत सारी रस्म हुई। जिस वक्त टुक्कर देने वाली रस्म के लिए उस लड़के के सामने लाकर बिठाया गया जिससे मेरा निकाह हुआ था, तो मैं ये देखकर मुतमईन हो गई कि वो मेरी तरह का ही मासूम सा लड़का था। वरना मेरे जहन में यही खौफ था जैसे पिछले साल अल्लाह वसाई की शादी उससे 20 साल बड़े चाचा अल्लाह डनू से कर दी गई थी। अल्लाह वसाई मेरी दोस्त थी और चाचा मेरे अब्बू का कजन। मेरी रुखसती हो गई। मैं जब ससुराल पहुंची सभी लोग खुश थे। मुझे कमरे में ले जाकर बिठाया गया। लड़के की बड़ी भाभी और शादीशुदा बहन ने आकर मुझे कुछ नसीहतें की जिस पर मेरा झुका हुआ सर और भी झुक गया। मैं बहुत खौफजदा सी थी। इतने में मेरा शौहर भी कमरे में आ गया। वो मेरे पास बैठा कुछ देर खामोश रहा, फिर बातें करने लगा। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हें एक बात बोलनी है, मगर वादा भी करो कि किसी से कुछ नहीं कहोगी। मैंने सर हिलाकर वादा कर लिया। उसने कहा कि मुर्शद साईं ने हुक्म दिया है, जब तक उनका हुक्म नहीं होगा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। मेरा जहन अभी बहुत छोटा था, मगर अपनी भाभी और नंद की कही हुई बातों को सोचकर मुझे अपने शौहर की बात बहुत अच्छी लगी। उसका नाम बशीर था। वो बहुत सादा सा लड़का था। हम लोग जल्द ही बात करने लग गए। कुछ देर बाद नींद आ गई। अगली सुबह मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब हुए और मैं सर झुकाकर हूं हां करके जवाब देती रही। मेरी सास भी मुझे देखकर बहुत खुश थी। उस घर में सभी लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरे ससुर मेरे अब्बा की तरह मुझसे बहुत प्यार से पेश आते, मुझे मेरे घर में जाने देते थे। अभी शादी को 20 दिन ही हुए थे। मैं रोज अपनी सास के कहने पर नए नए कपड़े पहनती, हल्का फुल्का मेकअप करती और भर भर के रंगीन चूड़ियां पहनकर इधर से उधर घूमती फिरती। पूरे घर में मेरी शरारतों की वजह से बाहर सी आ गई थी। बशीर की बड़ी भाभी जुलेखा भी बहुत अच्छी थी। उसके 4 बच्चे थे, सभी मुझसे मानूस हो गए थे। रात को बशीर कमरे में आया और कहने लगा, बड़े साईं ने हुक्म दिया है कि कल तुम हवेली जाकर बड़ी साइन को सलाम करोगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। बड़ी साइन तो बहुत गुस्से वाली थी। कभी कभी अम्मा को वो काम पर बुलाती थी तो अक्सर छोटी से छोटी गलती पर भी बुरी तरह से मार देती थी। मैं ये सुनकर डर गई। बशीर मेरे चेहरे की तरफ देखकर हंसने लगा और कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे डर लगता है बड़ी साइन से, वो बहुत गुस्से वाली है। तुम साईं को कह दो ना, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो गुस्सा कर गया और कहने लगा, इतनी बड़ी गुस्ताखी, कुछ ख्याल है? वो हमारा बोतार नहीं है, मुर्शद साईं भी है, मैं इनकार नहीं कर सकता। और बड़ी साइन जैसी भी हैं, तुम उनको सलाम करने जाओगी। वो हमारे बोतार की अम्मा है और मैं भी तो वहीं काम करता हूं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि बड़ी साइन है किसी को मारा पीटा हो। ये सुनकर मैं चुप करके लेट गई। अगली सुबह बशीर काम पर जाते हुए बोला कि 11 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और मैंने अम्मा और अब्बा को बता दिया, वो भी राजी हैं। हमारे घर में जब भी किसी की शादी होती है तो लाजमी हवेली जाती हैं, बड़ी साइन को सलाम करना है। मैंने सर हिला दिया। मेरी सास ने कुछ देर बाद मुझे कपड़े निकाल कर दे दिए। लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था। मेहंदी मेरे हाथों पर लगी हुई थी। मैं थोड़ी ही देर में तैयार होकर बैठ गई। 11 बजे बशीर मुझको लेने आ गया। हवेली पहुंचकर उसने मुझे जनान खाने की तरफ भेज दिया और खुद मर्दों के हिस्से की तरफ काम करने चला गया। वहां काम करने वाली सुगरा मुझे लेकर अंदर चली गई। कमरे में बड़ी साइन बैठी थी। सुगरा ने मुझे इशारा किया। मैंने झुककर उनके पैरों को हाथ लगाया और हाथ बांधकर सलाम करके उनके पास सर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे सर से पैर तक घूर कर देखा और कहने लगी, हाकिम अली की बेटी तू बहुत खूबसूरत है। बीवी को तो हवेली काम करने भेज देता है, मगर कभी बेटी को लेकर नहीं आया। ये सुनकर वहां बैठी हुई दूसरी खिदमतगार औरतें हल्की सी आवाज में हंसने लगी। उस पर बड़ी साइन गुस्से के साथ पास रखी हुई लकड़ी की छड़ी उठाकर करीब ही बैठी हुई खिदमतगार की कमर में दे मारी और कहने लगी, शर्म हया है या नहीं, मेरे सामने हंस रही हो? वहां मौजूद सब औरतें सहम कर चुप हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, सुगरा के साथ जाओ और ये तुम्हें समझा देगी।
یہ حویلی اور اس میں رہنے والے سب لوگ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور عزت والے ہیں۔ اگر کسی نے تمہیں کوئی بھی کام کہا کرنے کو اور تم نے انکار کیا تو اس کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ کوشش کرنا بڑے اور چھوٹوں سب کا کہنا مانو۔ کچھ دن یہاں رہو، اس کے بعد گھر چلی جانا۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میرا شوہر تو مجھے صرف یہ کہہ کر لایا تھا کہ مجھے صرف بڑی بیوی کو سلام کرنے جانا ہے۔ مجھے لے کر اندر زنان خانے میں چلی گئی۔ یہ حویلی میرے لیے بھول بھلیاں جیسی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی اور اس نے مجھ سے جو باتیں کی وہ سن کر میں حد سے زیادہ ڈر گئی۔ میں بچی تھی مگر صحیح اور غلط کا اندازہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کی منت کی، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم پہلی نہیں ہو اس حویلی کے وڈیروں کی جس پر نظر پڑ جائے اور جو ان کے دل کو بھا جائے اس لڑکی کا نصیب یہی ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بری طرح جھڑکا اور کہا، خاموشی سے وہی سب کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی قسمت خراب کرو گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے انکار کی قیمت تمہارے باپ اور بہن بھائیوں کی زندگی اور تمہارے شوہر اور سسرال کی زندگی سے جڑی ہے۔ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر وہ چلی گئی۔ مجھے باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں کمرے میں ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھی۔ رات ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور ملازمہ کمرے میں آئی اور کھانا لے کر آئی تھی۔ مجھے کھانا کھانے کا کہا۔ میں نے انکار کیا تو زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار کر بولی، تیرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، کھا لے۔ میں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ میں روتے ہوئے کھانے لگی۔ اس کے بعد مجھے ہدایت دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گئی۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ حویلی کا ہی حصہ ہے، مگر یہاں بہت سناٹا تھا۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ مجھے لے کر اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ 3-4 لوگ بیٹھے تھے جو سغرا سے گندی گندی باتیں کر رہے تھے، جن کا وہ ہنس کر جواب دے رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور میرا چہرہ پکڑ کر کہنے لگا، واہ کیا چیز ہے۔ اس پر پیچھے بیٹھے ہوئے دوسروں نے کہا، موج کرو، یہ تمہارے دوست کا ڈیرا ہے۔ مجھے بتایا کہ وہ سردار شاہ نواز ہے، ہمارا وڈیرا اور مرشد۔ اس کے بعد سغرا کہنے لگی کہ تمہیں ان کی ہر بات ماننی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لوگ کوئی مشروب پی رہے تھے۔ کمرے میں سخت بدبو تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی منحوس ترین رات تھی۔ میرا رونا، چلانا، گڑ گڑانا سب بیکار گیا۔ مجھے برباد کر دیا گیا۔ جن کو گاؤں والے اپنا محافظ سمجھتے ہیں وہی سب سے بڑے لٹیرے ہیں۔ میرے جسم پر اور روح پر نہ مٹنے والے داغ لگ چکے۔ معلوم نہیں میں کتنی دفعہ بے ہوش ہوئی۔ ایک ہی رات میں نے درندگی کی ساری حدیں دیکھ لی۔ مجھے بھی زبردستی وہیں مصروف میں لایا گیا اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جانے میری آنکھ کب کھلی۔ میں صاف ستھرے کمرے میں تھی۔ باہر کسی قسم کا شور شرابہ نہیں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ لگ رہا تھا کہ میں بری طرح زخمی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد سغرا آ گئی۔ اس نے مجھے جاگتے دیکھ کر کہا، تم اٹھ گئی ہو؟ بوتار سائیں تو بہت پریشان ہو گئے تھے، تمہارے لیے ڈاکٹر بھی بلوایا گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ پر ڈپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں مسلسل خاموش رہی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک ہی روز میں کیا کیا سہ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے ساتھ سردار شاہ نواز بھی آ گیا۔ دونوں انگریزی میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت بہتر ہے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے سغرا سے کہا کہ کچھ میڈیسن دے دینا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ زبردستی مجھے کچھ کھانا کھلایا اور دوائی دے دی۔ 3 سے 4 روز میں اسی کمرے میں رہی۔ چوتھے روز جب میں خاموش بیٹھی دیواروں کو گھور رہی تھی تو سغرا آ گئی اور کہنے لگی، اٹھو، بہت ہو گیا آرام، اپنے کام پر لگو، سائیں تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اب تم سب کچھ سمجھ چکی ہو اور بچی بھی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہو۔ کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھر سے کمرے میں چھوڑ گئی۔ آج وڈیرا شاہ نواز اکیلا تھا۔ جیسے ہی سغرا کمرے سے باہر گئی، میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سائیں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں اور مجھے میرے گھر جانے دیں۔ میں اپنے اماں اور ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس پر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم تو تم سے خوش ہیں، اسی لیے تو تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس گھر میں، اس حویلی میں رہنا خوش نصیب عورتوں کا کام ہے۔ تم خوش نصیب ہو جو تمہیں ہم اپنی حویلی میں جگہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے وہی سب ظلم شروع ہو گیا۔ میری زندگی میں وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے مجھے حویلی میں کتنے روز ہو گئے تھے۔ شہر سے جب بھی مہمان آتے مجھے ان کی خدمت کے لیے بھیج دیا جاتا۔ اب مجھے حویلی کی خواتین کے بھی کام کرنے پڑتے۔ شاہ نواز کی 2 بیویاں تھیں۔
ایک اس کی اماں اور ساتھ ہی کچھ رشتہ دار خواتین مجھے زیادہ تر اس کی اماں کے کام کرنے ہوتے، جو ذرا ذرا سی بات پر سزا دینے کے لیے اکثر چھڑی سے مارتی، کبھی چہرے پر مارتی، بال کھینچ دیتی اور کبھی دھکے دیتی۔ یہی وہاں کام کرنے والی ساری کم عمر لڑکیوں کی زندگی تھی۔ اب تک میں نے اپنے شوہر بشیر کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی مجھے خواہش تھی۔ شاید مجھے وہاں پر 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میری طبیعت خراب ہوئی تو سغرا پریشان ہو گئی۔ اس نے سردار شاہ نواز کی ماں سے کچھ کہا، اس نے مجھے گالیاں دی اور پھر سغرا سے کہنے لگی اس کو گھر بھیجنے کا انتظام کرو۔ سردار شاہ نواز کو معلوم ہوا تو اس کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے اپنے منشی سے کچھ کہا تو اس نے کہا فکر ہی نہ کریں، بشیر اپنا ہی بچہ ہے، بالکل شور نہیں کرے گا۔ میرے شوہر کو بلا کر مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ میری ساس اور جیٹھانی مجھے دیکھ کر بالکل خاموش تھی۔ میری جیٹھانی کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات تھی۔ مجھے لگا شاید وہ دکھی ہے سارے گھر والوں کی خاموشی دیکھ کر۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی تھی۔ راستے میں میرا شوہر خاموش رہا۔ میں سوچ رہی تھی شاید یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ رات کو جیسے ہی بشیر میرے پاس آیا اور اس نے قریب ہونے کی کوشش کی، ایک دم سے اتنے دن کی تکلیف سہنے کے بعد میرے اندر جو نفرت پل رہی تھی پھٹ پڑی۔ میں نے اس کو تھپڑ دے مارا اور کہا بے غیرت ہو تم سب کچھ جان بوجھ کر مجھے اس حویلی میں چھوڑ کر آ گئے اور مجھے خاموش ہونے کا کہہ رہا تھا، اور میں چیخ رہی تھی۔ شور سن کر اس کی بھابھی اور اماں بھی کمرے میں آ گئے۔ اس کی ماں اس کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور بھابھی نے دروازہ بند کر کے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی چپ کر جا میری بہن، تجھے تیرے ماں باپ کا واسطہ۔ گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھی حویلی ہی رہ کر آئی تھی، میں سب جانتی ہوں۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ وڈیروں کے پرانے نمک خوار ہیں، وڈیروں کے کہنے پر ہی تم سے بشیر کی شادی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے بیٹھی رہ گئی۔ کچھ دن بعد بھابھی سے پتہ لگا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اسی لیے وڈیرے نے مجھے واپس گھر بھیجا تھا۔ کیونکہ میری عمر بہت تھوڑی تھی اس لیے خطرہ نہیں لینا چاہتے تھے کہ ان کا نام خراب ہو۔ میرے اور بشیر کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب میرے سامنے آتا میں نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ میری ماں کو بھی اطلاع ہو گئی کہ میں حویلی رہ کر آ گئی ہوں۔ وہ مجھ سے ملنے آئی تو ہم دونوں مل کر اتنا روئے شاید ہی کوئی رویا ہو۔ میں نے اماں کو قسم دی کہ ابا کو کہو کوئی بھی بہانہ کر کے جھوٹ بول کر اس گاؤں سے چلا جائے۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں بڑی ہو رہی تھیں اور میری طرح بے حد خوبصورت تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو ظلم میرے ساتھ ہوا وہی کسی دن میری بہنوں کے ساتھ بھی ہو۔ میری ماں نے مجھ سے وعدہ کیا ابا کو شہر جانے پر راضی کر لے گی۔ بھابھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ بشیر مجھ سے معافی مانگتا مگر میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میری ڈلیوری کا وقت نزدیک آ گیا۔ وڈیرے نے بشیر کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا روزی کا علاج اچھے سے ہونا چاہیے۔ میری طبیعت خراب ہوئی تو پہلے گھر میں ہی گاؤں کی دائی کو بلایا گیا۔ وہ میری طبیعت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بشیر اور اس کی ماں سے کہنے لگی کہ اس کو نزدیکی ہاسپٹل لے جاؤ۔ کئی گھنٹے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اٹھا لے۔ وڈیرے کی گاڑی میں ہی مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میرا بچہ پیدا ہوا مگر مردہ۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ مجھے گھر واپس لے آئے۔ دنیا کی نظر میں وہ میرا اور بشیر کا بچہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دفن کر دیا گیا۔ میں بالکل خاموش تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بس دکھ تھا کہ میں کیوں بچ گئی۔ ایک روز بشیر کھیت میں کام کر رہا تھا۔ رات کو کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی اس کی تھی۔ رات کو 2:30-3 بجے کا وقت تھا جب شور مچ گیا۔ بشیر کے ساتھ پانی دینے والے لڑکے نے بتایا تو زہریلا سانپ بشیر کو کاٹ گیا اور وہ تھوڑی دیر میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کی میت میرے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ شاید 10 مہینے بعد میں دوبارہ پورے دل کے ساتھ روئی تھی۔ کوئی بھی مجھے چپ نہیں کروا رہا تھا۔ میری ساس میری طرف دیکھ کر نفرت سے کہنے لگی یہ لڑکی نہیں ڈائن ہے جو میرے بچے کو کھا گئی۔ اس کی نحوست میرے بچے کو کھا گئی۔ وہ مجھے بار بار مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ تدفین کے بعد میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ گاؤں کی عورتیں افسوس کر کے جا رہی تھی۔ شور ہوا بوتار سائیں دعا کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سندھیوں میں رسم ہے 3 روز سو کے بعد تنڈا اٹھا دیا جاتا ہے جیسے سوئم کی رسم ہوتی ہے۔ اس نے بشیر کے گھر والوں کو کچھ رقم دی، دعا کروائی اور پھر بشیر کی ماں سے کہا تمہارا بہت نقصان ہو گیا ہے، ہمارے لائق کوئی بھی حکم ہو تو ہمیں بتانا۔ بشیر کا بوڑھا باپ اور بھائی ہاتھ جوڑ کر روتے رہے۔ میری ساس نے کہا سائیں یہ لڑکی منحوس ہے، مہربانی کر کے اس کو یہاں سے اس کے گھر بھیج دیں۔ میں کمرے میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں وڈیرے کے منشی نے وڈیرے کو بتایا کہ حاکم علی کچھ روز پہلے اپنی بیوی کے علاج کا کہہ کر بیوی بچوں کو لے کر گاؤں سے جا چکا ہے اور اس کے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس سے کسی کا رابطہ نہیں۔ اس پر وڈیرے نے میری ساس سے کہا جب تک لڑکی کے گھر والے نہیں ملتے تم اس کو گھر میں رکھو،
پھر اس کو باپ کے گھر بھیج دینا۔ میری ساس نے ضد کی، میرے سسر نے اس کو سمجھایا بھی، لڑکی ابھی عدت میں ہے۔ پھر وڈیرے نے کہا ہے ٹھیک ہے، تم لوگ ہماری اولاد کی جگہ ہو، ہم تمہارے بڑے ہیں، لڑکی کا فی الحال کوئی وارث نہیں ہے تو حویلی والے اس کو اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ اس بات پر سارے گاؤں کے لوگوں نے سردار شاہ نواز کے نام کے نعرے مارے اور کہنے لگے سردار ہو تو آپ جیسا۔ یوں میری بدقسمتی مجھے واپس حویلی لے آئی اور پھر سے وہی ذلت بھری زندگی۔ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، سردار شاہ نواز نے اپنے منشی سے میرا نکاح کروا دیا۔ وہ میرے باپ جتنی عمر کا تھا، مگر اس بار فرق اتنا آیا کہ اب میں مستقل حویلی میں نہیں رہتی تھی بلکہ منشی کے گھر رہتی۔ جب حویلی والوں کو میری ضرورت ہوتی تو مجھے بلا لیا جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال گزر گئے، میری عمر 26 سال ہو گئی تھی۔ منشی بھی بوڑھا ہو رہا تھا۔ گھر میں اس کی پہلی بیوی اور بچوں کا راج تھا، جو اکثر غصے میں مجھے مارتے پیٹتے اور خود منشی سے بدتمیزی کرتے۔ اس کی وجہ سے منشی نے ایک الگ گھر لے لیا تھا۔ اب حویلی سے بھی میرا بلاوا کم ہو گیا تھا، میری جگہ وہاں پر دوسری کم عمر ملازمہ آ گئی تھی۔ منشی اپنی تنخواہ سے جوا کھیلتا، شراب پیتا، دوسرا کوئی نشہ کرتا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے یہ بہت پرانا تھا۔ اس میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا جس کا تنا بہت بڑا تھا۔ اکثر رات کے وقت مجھے یوں لگتا جیسے گھر میں کوئی اور بھی گھوم رہا ہے۔ پیلے بلب کی روشنی میں اکثر لگتا کوئی تیزی سے پیپل کے پیچھے چھپ گیا ہو۔ میں اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک روز رات کو دیر تک منشی اور منشی کے دوست جوا کھیلتے رہے۔ گھر میں مویشی بھی تھے جو آہستہ آہستہ اس کے جوئے اور اس کے نشے کی لت پر قربان ہوتے رہے۔ اکثر وہ مجھے کوئی نہ کوئی زیور بھی لا دیتا تھا، وہ بھی جوئے کے پیسے ہارتا رہا۔ اس کے یہ دوست نہایت بیہودہ انسان تھے۔ جب وہ نشے میں ٹن ہوتا اکثر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے، مگر میں بہت بری طرح ان کے ہاتھ جھٹک دیتی۔ ان کو کھانا پینا دے کر میری کوشش ہوتی کہ میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی رہوں۔ اس رات وہ سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ 3 سے 4 لوگ تھے جو اس کو بار بار اکسا رہے تھے، آخری داؤ لگاؤ۔ وہ میرے دروازے پر آیا، بری طرح دروازہ پیٹتے کہنے لگا روزی جو میں نے تجھے پیسے دیے تھے وہ دے، مجھے بازی لگانی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں۔ وہ دروازہ توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں میں پہنی ہوئی بالی اتار کر دروازے میں سے دے دی اور کہا کہ بس یہی آخری چیز ہے۔ مجھے یہ تھا کہ وہ لوگ سونے کی بالیاں دیکھ کر آخری بازی جیت کر چلے جائیں گے، مگر وہ کچھ اور سوچ کر بیٹھے تھے۔ بالیاں بھی ہار گیا تو اس کے دوست نے کہا ارے گلاب، تمہاری بیوی ابھی جوان ہے، تم بڈھے ہو گئے ہو، سارا دن گھر نہیں ہوتے، طرح طرح کے لوگ گھر سے نکل کر جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ پہلے یہ وڈیروں کی حویلی پر رہتی تھی اور اب تمہارے ساتھ عیش کر رہی ہے۔ میری مانو تو اس کو بیچ دو، تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، ویسے بھی بے حیا عورت ہے، کل کو کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ انہوں نے اسے بری طرح بھڑکایا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی اور یوں ایک دوست نے میری قیمت 1 لاکھ روپے لگائی۔ گلاب نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور اس سے پیسے لیے۔ گلاب تو نشے میں تھا مگر وہ تینوں صحیح حالت میں تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے پر آئے کہ دروازہ توڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں کہ اچانک کہیں سے بہت ہی بلند آواز آئی کہ رک جاؤ، خبردار، جو تم نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ پچھلے 8 سالوں سے جب بھی میں رات کو گھر میں اکیلی ہوتی اور اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہی ہوتی تو مجھے اکثر ایسا لگتا کہ کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہے۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھتی۔ ابھی مجھے لگتا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہو۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں نے دروازے کے درز میں سے جھانک کر دیکھا تو باہر ایک بہت ہی لمبا اور مضبوط شخص کھڑا، جس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل آگ کے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ تینوں اس پر اکٹھے حملہ آور ہوئے۔ گلاب فل نشے میں تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے دیکھا، ہم نے تمہیں کہا تھا تمہاری بیوی بے حیا عورت ہے، یہ تمہاری بیوی کا یار ہے جو رات کو اس سے ملنے آتا ہوگا۔ گلاب مجھے گالیاں دینے لگا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ان چاروں کو کوئی برے طریقے سے پیٹ رہا ہے۔ ان کی چیخیں بہت بلند ہو رہی تھیں۔ گلاب بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ اجنبی شخص اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا، مگر وہ تینوں یوں اچھل رہے تھے جیسے کوئی انہیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سے عجیب طرح کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں خوف سے ڈر کے ایک دیوار سے چپک گئی۔ اتنے میں کمرے کے اندر کی کنڈی لگی ہوئی تھی ایک دم سے کھل گئی اور وہ شخص ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے میں آ گیا۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ جب وہ بولا تو یوں لگا جیسے اس کی آواز گونج رہی ہو۔ میں وہ ہوں جسے تم نے پچھلے 8 سال سے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔
बार बार तुम्हें आवाज देता हूं, तुम्हारे सामने आने की कोशिश करता हूं, हर चीज को तुम वहम कह के टाल देती हो। उसने एकदम से अपनी शक्ल बदल ली। अब उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत जवान खड़ा था। फिर उसने अपनी शक्ल बदली, उसकी जगह बूढ़ा खड़ा था। फिर उसने अपनी शक्ल बदली तो उसकी जगह एक बच्चा खड़ा था। फिर वो एक औरत बन गया। फिर वो एक बहुत बड़ा कबूतर बन गया। उसकी ये सारी हरकतें देखकर एकदम से मैं खौफ से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेरी आंख खुली तो मैं किसी दूसरे घर में थी। साफ सुथरा बिस्तरा था, दीवारें गहरे रंग की थी, कमरे में रोशनी थी, मगर बल्ब की नहीं बल्कि बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी। मेरे बिस्तर के पास ही एक आरामदेह कुर्सी रखी हुई थी जो बिल्कुल खाली थी मगर मुसलसल हिल रही थी। मैं एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मेरे जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर आया और फिर हिलती हुई ये खाली कुर्सी। मैंने खौफ से आंखें बंद करके जोरदार चीख मारी। एकदम से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने खूबसूरत नौजवान मेरे बिस्तर पर बैठा था। मुझे आंखों से इशारा किया खामोश होने का। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। उसकी तरफ देखते हुए मुझे लगा शायद मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मेरे लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। वो अब हवा के झोंके की तरह जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं मुसलसल उसे देख रही थी। वो मेरी तरफ देखकर हंसा और कहने लगा, इंतजार तो मैंने तुम्हारा किया है और तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि तुम एक नजर में ही मेरी आशिक हो गई हो। ये सुनकर मैंने घबरा कर नजरें झुका ली। मुझसे किसी ने भी कोई मोहब्बत भरी बात नहीं की थी। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब मुझे इज्जत एहतराम के साथ चाहा गया हो। उसकी नजरों में अजीब तपिश थी और उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वो मेरे पास खड़ा था। उसने मुझे कंधों से पकड़कर कहा, एक ही बार जी भर के रो लो, और वो भी मेरे सामने, क्योंकि फिर मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम? कहने लगा, अभी भी नहीं समझी? कोई इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ूं। मैं एक जिनजात हूं जो मुसलसल 8 साल से तुम्हें देख रहा हूं। बस तुम्हें पाने की जुस्तजू में हूं। मैं एक मुसलमान जिन हूं। मेरा नाम शम्स है। पुराने पीपल के पेड़ पर हमारा पूरा खानदान रहता था, क्योंकि वो घर काफी अरसे से बंद था। जब तुम्हारे शौहर ने वो घर लिया, मेरा पूरा खानदान वहां से हिजरत कर गया, मगर मैं तुम्हारी आंखों के शहर में डूब चुका था, इसलिए चुपचाप वहीं रहने लगा। मुझे तुम्हारे हालात देखकर तुम पर तरस आता था। मैं चाहता था कि तुमने जितनी तकालीफ देखी हैं मैं उन सब का मदामा करूंगा, मगर जब तक तुम अपने शौहर के निकाह में थी मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे सामने अपना इरादा जाहिर नहीं कर सकता था, और उस दिन उसने तुम्हें तलाक देकर मेरी मजबूरी खत्म कर दी। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं और सोचने के लिए तुम्हारे पास काफी वक्त है। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आऊंगा। अगर तुम मुझसे निकाह पर रजामंद हो तो मुझे बता देना, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तुम चाहोगी। पिछले इतने साल से मैं अपने माँ बाप से दूर थी। जब उसने एकदम से उनका नाम लिया तो मुझे यकीन ही ना आया। वो उनको ढूंढ चुका था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, इसलिए वो चाहता था कि मैं इद्दत अपने माँ बाप के घर में गुजारूं। वो मुझे इंसानी रूप में लेकर शहर आ गया। यहाँ मेरे माँ बाप एक किराए के घर में रहते थे। घर काफी मुनासिब था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा बजाया। मैं अबाया पहनकर खड़ी थी। हमारे चेहरे पर नकाब था। दरवाजा खोलते ही मेरी माँ आई। उसने अपने सामने खड़े 2 अजनबी देखे तो पूछा, जी भाई, किससे मिलना है आपको? मेरी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी। शम्स ने मेरा हाथ पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया और कहने लगा, किसी को मिलना था आपसे, शायद किसी को भूल आई थी आप पीछे। माँ ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों पर उसकी नजर पड़ी। वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो एकदम से बेताबी से मेरी तरफ बढ़ी। हम दोनों माँ बेटी कितने साल की जुदाई के बाद एक दूसरे के गले लगकर खूब रोना शुरू हो गए। शम्स काफी देर खड़ा रहा, फिर कहने लगा, माँ जी, ये दरवाजा है, आप लोग अंदर चले जाएं। वो गैर महसूस तरीके से पीछे हट रहा था। मैंने पीछे मुड़े बिना उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो दरवाजे से वापस पलट जाएगा। मेरी माँ खुश होकर हम दोनों को अंदर ले आई। मेरे भाई काफी बड़े होकर खूब जवान हो रहे थे। मेरी छोटी बहनें भी बहुत बड़ी हो गई थी। अब्बा काम पर गया हुआ था और बहन भाई शायद स्कूल से आए थे। अम्मा ने मुझे कमरे में बिठाया। शम्स भी हमारे साथ था। अम्मा ने मुझसे पूछा, बता तू इतने दिन कहाँ रही, और बशीर कहाँ है, और ये कौन है जो तुझे लेकर आया है? मैंने उसको शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। वो सुनती जाती और रोती जाती। फिर मैंने शम्स की तरफ इशारा करके कहा कि यह अल्लाह का नेक बंदा है,
میرے دوسرے شوہر نے جب مجھے طلاق دے کر دوستوں سے میرے بدلے رقم لے لی، قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے اور پھر سے میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ اس نے میری مدد کی، اس نے ہی آپ لوگوں کا پتہ ڈھونڈا۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی عدت آپ لوگوں کے گھر میں کروں۔ میری ماں نے شمس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اماں کی نظروں میں اس کے لیے پسندیدگی کی واضح جھلک تھی۔ شمس نے کہا کہ ماں جی، مجھے اجازت دیں، پیچھے کچھ کام ہے، کرنے ہیں۔ اماں نے اس کو زبردستی روک لیا کہ کھانا بنا ہوا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے ملی، سبھی بہت خوش تھے مجھے اپنے بیچ میں دیکھ کر۔ ابا کو اماں نے فون کر کے بلا لیا، وہ بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ شمس ان سے ملا اور پھر واپسی کے لیے مجھ سے اجازت طلب کی۔ اس کی آنکھوں میں انتظار تھا، میں نے اس کو اجازت دے دی، وہ واپس چلا گیا۔ دن پر لگا کے اڑ رہے تھے۔ میں اتنے سالوں بعد سکون سے اپنے گھر پہنچی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں مسلسل 8 سال تک سفر میں رہی ہوں۔ پچھلے سالوں میں میرے جسم اور روح پر لگے ہوئے زخم بھر تو نہیں سکے، مگر اپنوں کی قربت میں کافی حد تک میں اپنے غم بھولنے لگی تھی۔ میرے ابا فیکٹری میں کام کرتے تھے اور میرے دونوں بھائی شام کو پڑھائی سے فارغ ہو کر ایک چھوٹا سا فوڈ پوائنٹ چلاتے تھے۔ میری بہنیں میٹرک میں پہنچ چکی تھیں۔ میں خوش تھی کہ میری زندگی بے شک تباہ ہو گئی، مگر میرے ابا نے میری بات مان کر میری باقی بہن بھائیوں کی زندگی کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ بچپن میں ہی شادی کے نام پر بربادی نے مجھے بہت حد تک تلخ اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ اکثر ماں میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھرتی۔ میرا دل ابھی تک اسی کشمکش میں تھا کہ میں شمس کی بات مانوں یا پھر باقی کی زندگی یوں ہی تنہا گزار دوں۔ میرا دل شادی سے بھر چکا تھا، مجھے مرد ذات سے نفرت ہو چکی تھی، میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ میں کبھی سوچتی کہ شمس کو آواز دوں اور پھر اپنا ارادہ بدل دیتی۔ اماں نے اپنی 1-2 سہیلی سے میرا ذکر کیا، وہ بھی پوچھے بنا اوپر ہی اوپر میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک دن جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا۔ اس پر اماں رونے لگی اور کہنے لگی، ایک بار تو تمہاری زندگی تباہ ہو چکی ہے، لیکن آگے اتنی لمبی زندگی اکیلے کیسے گزارو گی؟ دوسرے بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہو جائیں گے اور تم اکیلی۔ میں اور تمہارا باپ تو مر کے بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ ہم دونوں کی کم ہمتی کی وجہ سے ہی تم اس جہنم کا ایندھن بن گئی تھی۔ کاش جب اس وڈیرے نے تمہارے باپ کو تمہاری شادی اپنے نوکر سے کرنے کے لیے کہا تھا، اسی وقت تمہارا باپ ہمت کرتا اور تمہیں اور ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر شہر چلا آتا۔ میں اماں کی بات سن کر تلخی سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، جس کے نصیب میں برباد ہونا تھا تم اسے بچا کر کیسے لا سکتی تھی؟ اس روز جب میں سونے لگی تو میں نے دیکھا شمس بہت ہی رنجیدہ ہے، وہ بہت شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دینی چاہی، مگر وہ دور ہی سے واپس پلٹ گیا۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے میں باہر آ گئی۔ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر میں ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک دم کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو شمس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے کہا، تمہیں آواز دی تو سنا کیوں نہیں؟ تو وہ بولا، جب تمہیں میری فکر ہی نہیں تو آواز کیوں دیتی ہو؟ انسانوں کو آزما سکتی ہو، چاہے وہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہو، مگر میں اتنے سال سے تمہاری محبت کا دم بھر رہا ہوں، تمہیں میری تکلیف اور شدت نظر نہیں آتی؟ تم انسانوں سے نفرت کرتی ہو، مگر میں تو انسان نہیں ہوں، مجھ پر تو یقین کرو۔ ایک بار میرے ساتھ چلو تو صحیح، اگر تمہیں اپنی زندگی سے محبت نہ ہو جائے تو کہنا۔ اس کے لفظوں میں جادو تھا، اس کی نظروں میں خلوص تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم کل آ جاؤ۔ ویسے بھی اماں چاہتی ہے کہ میں شادی کر لوں، تو کیوں نہ اس بار میں اپنی پسند سے اپنی زندگی کا فیصلہ کروں۔ یہ بات سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اکیلا آؤں یا تمہارے ساس سسر کو بھی لے کر آؤں؟ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور ہم دونوں ڈھیروں باتیں کر رہے تھے۔ اتنے سال کی تنہائی اور عذابوں سے نکل کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے شاید دوسری زندگی اوڑھ لی ہے۔ صبح اذان سے پہلے وہ چلا گیا۔ میں نے زندگی میں شاید پہلی نماز پڑھی، جتنا آتا تھا جو آتا تھا پڑھ لیا، اور پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پچھلے سارے سالوں میں گزارے ہوئے تکلیف دہ لمحات میری آنکھوں سے آنسو بن کر گرتے رہے۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میں جا کر سو گئی۔ اماں نے مجھے ناشتے کے لیے نہیں اٹھایا۔ اگر وہ مجھے آرام کرتا دیکھتی تھی تو نہیں اٹھاتی تھی، وہ بھی پچھلے اتنے سالوں سے اپنی بیٹی کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ 11 بجے میں اٹھ گئی۔ آج میں خود کو بالکل ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے خوشی سے پوچھا، اٹھ گئی میری دھی، ناشتہ بنا دوں؟ میں نے اماں کو پیار کیا اور بولا، میں منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤں پھر بنا دو۔ میں خوشی خوشی منہ دھو کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ اماں کام کر رہی تھی۔ میں نے اپنے برتن رکھے اور اماں کو کہا، تم بیٹھ کر دیکھو، آج سارے کام میں کرتی ہوں۔
جلدی جلدی پورا گھر صاف کیا، دوپہر کے کھانے کی تیاری کی۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ اماں دروازہ کھولنے گئی۔ جب وہ پلٹی تھی تو بہت خوش تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے نہایت خوبصورت اور پروقار عورت چل رہی تھی۔ پھر شمس، ایک بزرگ اور 2 جوان لڑکے، وہ لوگ بھی چلتے ہوئے گھر میں آ گئے۔ میں نے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا اور جا کر ان کو سلام کیا۔ شمس کی والدہ نے اٹھ کر بہت محبت سے میرا ماتھا چوما۔ میں نے اس کے والد کو بھی سلام کیا۔ اماں ان کی آمد سے سمجھ چکی تھی کہ وہ لوگ کس کے لیے آئے ہیں۔ ابا کو بھی بلوا لیا۔ بھائی بہن بھی اسکول سے گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ بہنوں نے مل کر میرے ساتھ کھانا بنوایا۔ شمس کی ماں نے اماں سے رشتہ مانگا۔ اماں ابا خوشی سے نہال تھے۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور میں نے سر جھکا لیا۔ شمس کی ماں نے بہت ہی خوبصورت انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی۔ چند روز بعد سادگی سے نکاح کی بات ہوئی اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں شدت سے دن گن رہی تھی۔ اماں نے میرے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑا بنایا۔ رات کو چپکے شمس آتا، ڈھیروں ساری باتیں کرتا اور چلا جاتا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ ابا نے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹا سا گھر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اماں کی 2-3 سہیلیاں، ان کے بچے تھے۔ میری بہنوں نے مجھے خوبصورتی سے سجایا تھا اور میرا دل لرز رہا تھا۔ میری زندگی میں یہ دن بہت اہمیت کا حامل تھا۔ میں پہلی بار اپنی مرضی سے دلہن بن رہی تھی۔ ایک ایسا چاہنے والا میری زندگی میں آ رہا تھا جس نے مجھے جینا سکھایا تھا۔ شمس اپنے کچھ رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ تھا۔ مولوی صاحب کو وہی لوگ لائے تھے۔ جب مولوی نے مجھ سے پوچھا، زرینہ بنت حاکم علی، تمہیں شمس ول تبریز سے نکاح قبول ہے؟ تو میں نے لرزتی آواز سے کہا، قبول ہے۔ سب لوگوں نے مبارکباد دی۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ جب ہمیں ساتھ بٹھایا گیا تو شمس میرے کان میں گھسا اور کہنے لگا، اپنا چہرہ تو دکھا دو، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ اس کی آواز خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں میری بہنیں پہنچ کر مذاق کرنے لگیں۔ خوشی تھوڑی ہی دیر میں ہماری رخصتی ہو گئی۔ باہر شاندار قسم کی گاڑی کھڑی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوبصورت نوجوان جو اس بد نصیب لڑکی کا شوہر بن رہا ہے، جو پہلے 2 بار شادی شدہ تھی اور وہ اس کا تیسرا شوہر تھا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ عالیشان گھر کے سامنے گاڑی رک گئی۔ شمس کے قبیلے کی عورتیں مجھے کمرے تک چھوڑ گئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ کر اپنی محبت کا انتظار کر رہی تھی۔ شمس چند ہی لمحوں میں کمرے میں آیا۔ میرے پاس پہنچ کر کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر جیسے ہی اس نے گھونگھٹ کو اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک دم بستر پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پہلے مجھے لگا وہ شرارت کر رہا ہے، مگر جب وہ کافی دیر تک نہیں اٹھا تو میں گھبرا گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو آواز دینے کی کوشش کی، اس نے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اتنا ڈر گئی تھی، میں نے غصے سے اسے گھورا۔ وہ ہنسنے لگا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں گلدستہ تھا جس میں 40 پھول تھے۔ میں نے گلدستہ اس سے لے لیا۔ ہر پھول پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی خوشبو ایسی تھی جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ میں خوشی سے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ شمس نے کہا، میری زندگی میں ہمیشہ تمہیں روزانہ 40 پھول دیا کروں گا۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا، وہ کیوں؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، کیونکہ یہ عام پھول نہیں بلکہ جناتی پھول ہیں، اور میں نے سنا ہے ایک جن جب اپنی دلہن کو یہ پھول دیتا ہے تو اس کے اتنے ہی بچے ہوتے ہیں، مطلب 40 پھول اور 40 بچے۔ میں غصے سے چیخی، 40 بچے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کر دی نا جنوں والی بات؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، ہاں، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں، اور سوچو جب تم میرے 40 جناتی بچوں کی ماں بنو گی، کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی شرارت بھری ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ زندگی کی خوبصورت رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس نے اپنا بدترین وقت گزار کر جس سے تیسری شادی کی۔ میرا وہ تیسرا شوہر جن زاد ہے جو مجھے اتنا چاہتا ہے کہ شاید دنیا میں کسی نے مجھے اتنا نہ چاہا ہو۔ آگے نہ جانے میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ہر دن اتنا ہی خوبصورت ہو۔ آگے کیا ہوگا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔